अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ुल लिल मुमिनाति यग़ुज़्ज़न मिन अबसारिहिन्न व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहन्न व ला युब्दीन ज़ीनतहन्न इल्ला मा ज़हरा मिन्हा वलयज़रिबन बिख़ुमुरिहिन्न अला जुयूबिहिन्न। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। किसी औरत का ख़ावंद फ़ौत हो जाता है और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने उसको हुक्म दिया यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्न अर्बअत अशहुरिन व अशरा, 4 महीने 10 दिन तक वो इद्दत करे, सोग करे, खुशबू का इस्तेमाल न करे, ज़ेबो आराइश न करे, तेल न लगाए, चमकदार कपड़े न पहने। ये अहकामात उसको दे दिए। और उस दौरान में आम तौर पर अगर औरत को किसी शरई हाजत से क्या मुराद होता है, याद रखिए, शरई हाजत से मुराद जिस काम के लिए शरीयत उसको इजाज़त देती है वो बाहर जा सकती है, वो इलाज के लिए जा रही है, महरम कोई शदीद बीमार है या महरम कोई फोत हो गया है, तो ऐसी जगह पर जहाँ उसका जाना अशद ज़रूरी है वहाँ पर वो जा सकती है, शरीयत उसको इजाज़त देती है बिल्कुल। तो उन अय्याम में औरत को वहाँ भी ले जाने से पहले 600 दफ़ा मसाइल पूछे जाते हैं। बल्कि हमारे एक दोस्त, उनके वालिद मुहतरम का इंतकाल हो गया, तो वो वालदा को लेकर जाना चाहते थे, तो उन्होंने गाड़ी के जो दरवाजे के जो शीशे होते हैं उन पर भी पर्दे लटका दिए और पिछली सीट पे बिठा के सीटों पर भी पर्दा लगा दिया कि बिल्कुल निगाह ही ना पड़े। ये एतकाफ़ नहीं है मेरे भाइयों। ये बात जानिए, जो हम कहते हैं कि जी हम ऐसी लड़की से, बसा औक़ात लड़के वालों की तरफ से मुतालबात है कि हम ऐसी लड़की से शादी करेंगे कि जो लड़की शरई पर्दा करती हो। अब शरई पर्दा क्या है और बेवा के लिए इद्दत में पर्दा क्या है, इस फ़र्क को और तफसील को थोड़ा सा समझ लीजिए। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में जो आयात लंबी नाज़िल फरमाई हैं वो मुआमिलात से मुताल्लिक़ हैं। लेन देन का मुआमिला है तो लंबी तरीन आयत नाज़िल फरमा दी। औरत के पर्दे के मसाइल हैं तब भी लंबी तरीन आयत अल्लाह ने नाज़िल फरमा दी। औरतों से बैआत की जाती है तब भी अल्लाह ताला ने बड़ी लंबी आयत नाज़िल फरमा दी। तो जो लोगों के हुकूक से मुताल्लिक़ है, मुआमिलात से मुताल्लिक़ है, वहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी तफसील के साथ एक आयत में, मैं एक आयत को कहता हूँ एक कंप्लीट बात, फुल स्टॉप। 2 आयतों के दरमियान में एक फुल, जो आयत है वो एक फुल स्टॉप है, 2 आयतों के दरमियान मतलब एक जुमला हो गया। तो एक ही जुमले में, एक ही पैराग्राफ में अल्लाह तबारक व तआला ने उन सारी सूरतों को बयान फरमा दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरत नूर के अंदर पहले अहकामात बयान फरमाए कि ए ईमान वालो, किसी के घर में जब जाते हो तो कैसे जाना है, उसके आदाब 3 आयत में बयान फरमाए। 4थी आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनीन मर्दों को पहले हुक्म दिया कि यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, निगाहों की हिफाजत करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, निगाहों को नीचे रखें, पस्त रखें। उसके बाद अल्लाह ने मोमिनात को, ईमान वाली औरतों को मुखातिब किया अलग से। हालांकि कुरान का उसलूब ये नहीं है। कुरान का उसलूब ये है कि मर्दों को मुखातिब करके अल्लाह तबारक व तआला हुक्म दे देते हैं और औरतें उनके तफ़ैल में, ज़िमन में खुद ब खुद आ जाया करती हैं। लेकिन ये मसला इतना अहम था कि अल्लाह तबारक व तआला ने औरतों को अलग से तफसील से मसले को बयान किया, वज़ाहत फरमा दी, ताकि कोई शाइबा, कोई शक, कोई चीज़ बाकी न रहे। अब उसके बाद कुछ ऐसे वाक़यात हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कि कुछ इख्तिलाफ होने लगा। पहली बात, सतर क्या है? मर्द का सतर वो आज़ा जिनको बग़ैर अशद ज़रूरत के देखना खुद अपना भी दुरुस्त नहीं है। मर्द के लिए नाफ से घुटनों तक और औरत का मुकम्मल जिस्म सतर है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने औरतों को हुक्म दिया यग़ज़ुज़्न मिन अबसारिहिन, अपनी निगाहों को पस्त रखें, वरना निगाह किसी चीज़ पर पड़ेगी, शैतान फिर दिखाएगा और शैतान फिर वहाँ पर बहकाएगा और अंजाम कार क्या होगा कि इंसान गलत कार्य में मुब्तला हो सकता है। अल्लाह ने अंजाम को बयान किया वयहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। अब इससे अगली बात जो अहम तरीन है, वला युब्दीन ज़ीनतहुन्न इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, अपनी जीनत को ज़ाहिर न करें। जीनत किसको कहते हैं? हर वो चीज़ जिससे इंसान अपने आप को मुज़य्यन करता है। वो खूबसूरत लिबास भी है, वो मेकअप का सामान भी है, वो हेयर को ब्रश करना, इनको संवारना। मर्द है कोल्ड क्रीम लगा रहे, औरत है वो फाउंडेशन लगा रही है, मेकअप कर रही है, लिपस्टिक लगा रही है, लिप ग्लो, बला 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 बला, नाम लेते जाए आप जितने भी हैं। तो बहरहाल
اب یہ ساری چیزیں جو انسان پہن رہا ہے، جو انسان لگا رہا ہے اپنے آپ کو مزین کرنے کے لیے، اچھی بات ہے، اللہ نے دی نعمتیں استعمال کیجئے۔ ہاں، وہ کہتے ہیں کہ گئی جوانی ہتھ نہیں آندی، لکھ خوراکاں کھائیے۔ اب وہ لگا کے اپنی عمروں کو نہ چھپائیے، کالا خضاب لگانا داڑھی پر، سر پر، وہ دھوکہ نہیں میں آتے، وہ درست نہیں۔ ہاں، اس کے بجائے مہندی کوئی اور کلر استعمال کر سکتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں کہ زیب و آرائش، زینت، اس کو استعمال کرنا درست، حدود و قیود، دوسری ویڈیو میں بیوٹی پارلر والی میں عرض کر چکا ہوں۔ اس وقت جو ہمارا مدعا ہے، اس وقت جو موضوع ہمارا وہ یہ ہے کہ اللہ نے کہہ دیا کہ عورتیں جو ان کی زینت اس کو وہ ظاہر نہ کریں، الا ما ظہر منہا، لیکن جو بوجہ مجبوری ظاہر ہو جاتی ہے۔ اب اس کی تفصیل میں تھوڑا سا مفسرین حضرات کا، آج کے مفسرین کی بات نہیں کر رہا میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کی تفسیر میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو فقیہ حاضر الامہ کہا جاتا ہے، اس امت کے سب سے بڑے فقیہ، وہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جو اللہ کہتے ہیں کہ جن کو چھپانا ممکن نہیں، وہ اوپر کے کپڑے ہیں، جیسے برقع ہو گیا، کوئی اوور کوٹ ہو گیا، یا حجاب کے لیے کوئی سر پہ چیز لی ہوئی ہے کہ جس کپڑے کو چھپانا ممکن ہی نہیں، تو اب اس کپڑے کا ظاہر ہو جانا، اس پر کوئی مذائقے کی بات نہیں ہے، اس پہ حرج کی بات نہیں ہے، اس پہ اللہ اس سے کوئی مواخذہ نہیں فرمائیں گے۔ جبکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو مفسر قرآن کہا جاتا ہے، وہ اس آیت کی تفسیر میں ان الفاظ کے ضمن میں وہی ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اور عورت کا چہرہ اور ہتھیلیاں کہ بہت زیادہ گھر کے اندر کام کر رہی ہیں یا باہر معاملات کر رہی ہیں، کوئی مجبوری کی وجہ سے کوئی جاب کر رہی ہیں، یا وہ بزنس لیڈی ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاها خود ایک بزنس ویمن تھی، ان کا مال تجارت لے کر آپ صلی اللہ تعالی وسلم ملک شام جا رہے ہیں۔ تو اگر ایسی کوئی صورتیں، میٹنگز ہیں یا کوئی ایسی مجبوری آ جاتی ہے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کسی ادارے کی سربراہ ہے، اسکول کی سربراہ ہیڈ ہے، اب اس کو میٹنگ کرنی پڑتی ہے، بسا اوقات ماں کے ساتھ بچے کا والد بھی آ جاتے ہیں، تو دین میں حرج بھی نہیں ہے کہ اب اگر باپ کو باہر روکتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے جو بات کرنی ہے وہ میری گھر والی کو نہیں پتا، وہ پڑھی لکھی نہیں ہے، میں نے بات کرنی ہے، تو پھر ایک حرج بھی لازم آ رہا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جو ضرورت ہے تو ہاتھ، ہتھیلیاں اور چہرے کا اگر یہ ظاہر ہو جاتا ہے کسی وجہ سے تو اس پر مذائقہ نہیں۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ جیسے کام کاج کے دوران میں عورت اپنے گھر کے کاموں میں مصروف ہے بیچاری، اب اس کو پتہ نہیں چلا اور کوئی کام کرتے ہوئے کوئی شلوار ٹخنوں سے اوپر ہو گئی یا دوپٹہ سر سے سرک گیا، تو اس پہ اللہ جو انجانے میں جو بادل ناخواستہ اس سے ہو گیا، اس پہ اللہ مواخذہ نہیں فرمائیں گے۔ تو ہر زیب و آرائش کی چیز کو چھپانا ہے۔ اب زیب و آرائش کی چیزوں میں سے پھر کون سی چیز آ جاتی ہے؟ تھوڑا سا آیت کے آگے چلتے ہیں، درمیان میں سے کچھ حصے کو ہم کٹ کر رہے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ۔ اب گھر سے باہر نکل رہی ہیں یا گھر کے اندر ہیں تو ایسا زیور، ایسا جوتا نہ استعمال کریں جو ٹک ٹک، چھن چھن، پازیب، ایسی چیز استعمال نہ کریں کہ جس کی آواز سے کوئی دوسرا متوجہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا غیر اولی الاربہ من الرجال او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا کوئی ایسا بچہ ہے، کل کی بات ہے 8th کلاس میں تھا، اب 8th کلاس میں کچھ بچے بالغ ہو چکے ہیں اور کچھ بچے عقلاً بالغ ہیں، اور کچھ بچے ایسے ہیں جو وضع قد کے اعتبار سے بھی، دماغ کے اعتبار سے بھی، جسمانی اعتبار سے بھی بالغ نہیں۔ تو وہاں پر یہ میں نے بات سمجھائی، قرآن بھی اس کو یہی کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو اب بھی علی عورات النساء، عورت کی جسمانی ساخت پر نہیں سمجھ رہے، اس کو کوئی سیکشول اویئرنیس نہیں، کوئی وہ طلب نہیں ہے، ایسا شخص اگر اس پر کسی عورت کے زیب و آرائش ظاہر ہو جاتی ہے، مثلا وہ گھر میں کام کر رہی تھی، دوپٹہ گر گیا، کوئی ایسا بچہ بیٹھے گھر میں، عام طور پہ مستورات پڑھا بھی رہی ہوتی ہیں، مدرسے بھی پڑھا رہی ہیں، ٹیوشن بھی پڑھا رہی ہیں، تو اس میں کوئی بچہ ہے جو 8-10 سال کا ہے اور جو اس کو نہیں سمجھ رہا، تو اس پر بھی مواخذہ نہیں ہے۔ تو یہ آ گیا پردہ عورت کے لیے۔ اب آ جاتے ہیں ایک اور حدیث کی طرف۔ یہ تو آگے سارا پردہ، پردہ تو کرنا ہو گیا۔ اب اجازت کہاں کی ملی؟ ہتھیلیوں کی اور چہرے کی، اور احناف کے نزدیک قدمین بھی ہیں، نماز کے اندر کو کھلا چھوڑ سکتے ہیں۔ قدمین سے مراد پاؤں ہیں، ٹخنے، پنیاں، یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اب جبکہ یہ پردہ جس طرح زندہ حالت میں مرتے وقت ہم کہتے ہیں جی عورت کا جنازہ ہے
اور پردہ کیجئے، چادر اوپر ڈال رہے ہیں، قبر کے اوپر پکڑ رہے ہیں، اور صرف محرم حضرات ہاتھ لگا رہے ہیں، چرپائی کو بھی اتارتے وقت بھی، تو یہی حکم زندہ کا بھی ہے۔ غیر محرم کے سامنے نہیں آنا، غیر محرم کی نظر پڑ گئی، دوسری ویڈیو میں عرض کر چکا، آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، کہ نظر ڈالنے والا اور جس پر نظر ڈالی گئی دونوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، کہ جس نے شہوت کی نیت سے، کسی غلط نیت سے کسی پہ نگاہ ڈالی، اور عورت بھی اس لیے باہر نکلی کہ میں لوگوں کو دکھاؤں میں کتنی خوبصورت ہوں، میں کتنی زیادہ جو ہے وہ اٹریکٹیو ہوں، تو وہ بھی نکلی، تو ان دونوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اچانک نگاہ معاف ہے، فوراً جھکا لی، استغفار کر لیا۔ جو جس طرح مرنے کے بعد پردہ ہے، زندگی میں بھی وہی پردہ ہے، اور بیوگی کی حالت میں بھی وہی پردہ ہے۔ ایک شرط اور زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ عدت خاوند کے گھر میں گزارے گی اور رات باہر نہیں گزارے گی، یہ شرط ہو جاتی ہے، باقی کوئی، اور خاوند کے گھر سے بھی ضرورت کی وجہ سے نکل سکتی ہے، کوئی محرم رشتہ دار فوت ہو گیا، خود شدید بیمار ہوگی تو ضرورت کے لیے نکل سکتی ہے، ایڈمٹ ہوگی ہاسپٹل کے اندر، شدید بیمار تھی، وہ ساری مستثنا صورتیں ہیں۔ ہم جنرل بات کر رہے ہیں کہ عام حالت کے اندر بیوگی کی حالت میں صرف ایک شرط زیادہ ہے کہ ان دنوں میں صرف خاوند کے گھر میں رات گزارے گی، وہیں پہ وقت گزارے گی، اور رات باہر نہیں گزارے گی، بس باقی وہی پردہ ہے۔ اب اس کے بعد میں جس موضوع کے لیے میں خاص طور پہ آج بیٹھا ہوں وہ یہ ہے کہ شرعی پردہ۔ لڑکے والوں نے مطالبہ کر دیا کہ ہمیں شرعی پردے والی لڑکی چاہیے، شادی کر لی، لے آئے، یا بسا اوقات لڑکی والے یہ کہہ دیتے کہ ہماری بچی جی شرعی پردہ کرتی ہے، لڑکے والے اس کو بڑی خوشی سے لے آتے، بڑی باپ پردہ ہے۔ اب مسائل کہاں سے شروع ہوتے ہیں کہ بعض شرعی پردہ اس لیے کرتی ہیں کہ جی ہمیں گھر کے کام نہ کرنا پڑے۔ ہمارا پاکستان سب سے بڑا المیہ جوائنٹ فیملی والا، الگ سے گھر دیتے نہیں، الگ سے کمرہ دیتے نہیں، الگ سے کچن دیتے نہیں۔ اب وہ گھر میں نقل و حرکت کر رہی ہے تو گھر کے اندر اور بھی لوگ موجود ہیں، اس کا دیور ہے جس کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تو زہر قاتل ہے، وہ بھی موجود ہے، کیونکہ اس سے پردہ نہیں ہے، ہر وقت گھر میں موجود ہے، وہ بھی جوان ہے، یہ بھی جوان ہے، شیطان کبھی بھی غلبہ پا سکتا ہے، کئی ایسے واقعات موجود ہیں۔ اب جوائنٹ فیملی ہے، اب وہ کہتی ہے میں باہر نکلتی ہوں تو بھائی وغیرہ ہیں تمہارے، اور میں کیسے باہر نکلوں؟ تو وہ اپنے آپ کو کمرے میں قید کر دیا۔ اب حضرت جی کا کھانا بھی کمرے میں جا رہا ہے، حضرت جی کام کے لیے نکل نہیں سکتی کیونکہ باہر تو دیور اور جیٹھ صاحب بھی تشریف فرمائے۔ بسا اوقات، بلکہ بسا اوقات ہی میں کہتا ہوں اللہ مجھے معاف فرمائے اس میرے الفاظ پر، مجھے میرے ایک دوست کہا کرتے ہیں آپ کا مفہوم ٹھیک ہوتا ہے، الفاظ سخت ہوتے ہیں، کہ کام چوری کے لیے شرعی پردے کا استعمال کیا جاتا ہے۔ دوسری طرف لڑکا جو کہتے ہیں جی ہمیں شرعی پردے والی چاہیے، چلیے خیر ہے، گھر میں لے آئے۔ اب شرعی پردے سے ان کی کیا مراد ہے؟ اب خاوند کا بھائی آ گیا تو ٹھیک، خاوند کا چچا زاد بھائی آ گیا تو ٹھیک، لیکن اگر لڑکی کی طرف سے لڑکی کا ماموں زاد بھائی آ گیا، خالہ زاد، چچا زاد کوئی آ گیا، یہ کیوں آیا تھا، ان کے گھر کیوں گئے تھے؟ تو اپنے شک کو اس شرعی پردے کے پیچھے چھپاتے ہیں، سائیکو کیسز۔ تو جناب شرعی پردہ بالکل یہ درست ہے، لیکن جہاں پہ میں نے کہا حرج لازم آ رہا ہے، ایک طرف ابغض المبغوض چیز، اللہ کے حلال چیزوں میں سے سب سے زیادہ غصہ دلانے والی طلاق ہے۔ اب عورت خاوند کی جو ہے نافرمانی پہ اتر آئی ہے، بات نہیں مان رہی، جائز مطالبہ نہیں مان رہی، وہ کھانا مانگ رہا ہے، وہ کسی ایسی خدمت کا کہہ رہا ہے کہ جو بیوی اور اس کے درمیان کی ہے، اور وہ اس وجہ سے کہ جوائنٹ فیملی ہے اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے، وہ بات کو نہیں مان رہی ہے، نافرمانی پہ اتر آتی ہے۔ خاوند، ہم تو دن کے مرد جو ہے نا سارے دن کے باہر کے سڑے ہوئے گھروں کو آتے ہیں، ایسی حالت میں جب آ کے ٹینشن دینے والی ایک ذات اور بیٹھی ہوئی ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر غصہ، پھر لڑائی جھگڑا، مار پیٹ اور علادگی۔ اس لیے تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا الدنیا کلها متاع وخیر المتاع المرأة الصالحہ، دنیا ساری کی ساری نفع کی جگہ اور سب سے بہترین نفع وہ نیک بیوی ہے، صالح بیوی ہے۔ تو جناب بیوہ کے پردے میں اور شادی شدہ یا کنواری ان کے پردوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بیوہ کے لیے صرف ایک شرط زیادہ ہے کہ وہ رات باہر نہیں گزارے گی اور وہ خاوند کے گھر کے اندر اپنی عدت پوری کرے گی، اور اس کے علاوہ کوئی اور مزید شرائط نہیں ہے۔ تو جو بیوہ نے جو پردہ کرنا ہے وہی پردہ عام عورت نے بھی کرنا ہے۔ اجازت کتنے کی ہے؟ چہرہ، ہتھیلیاں، مجبوری کے وقت۔ اب بعض عورتیں چہرہ اور ہتھیلیاں یہ بھی چھپا کر رکھتی ہے، لیکن العورات کالعاریات، کہ کپڑے پہن کر بھی ننگی، کپڑے مکمل پہنے ہوئے لیکن ایسے سکن ٹائٹ پہنے ہوئے کہ جسم کا ایک ایک عضو جس طرح مردوں کا جینس کے اندر نظر آ رہا ہے، عورتیں بھی وہی چیز یوز کر رہی ہیں، یا اس طرح سے کاجل لگا کے پھر ماتھے سے بھی اوپر اپنی چادر
اور یہاں سے یوں کر کے، اور وہ بجائے اور اٹریکٹو بنا رہا ہے اس کو، تو یہ پردہ تو نہ ہوا۔ تو میرے بھائیوں، آج اتنی بات بتانی مقصود ہے، دین اسلام میں سختی نہیں ہے، پابندی ہے، اور وہ ہماری عزتوں کی حفاظت کے لیے، ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے۔ اگر ہم اللہ کے حکموں کو مانیں گے تو دنیا میں بھی بھلائی، آخرت میں بھی بھلائی۔ نہیں مانیں گے، یہاں بھی عزت کا فالودہ بنے گا، اور وہاں تو ساری دنیا کے سامنے آج رسوا ہوں گے تو شاید 2 3 4 5 نسلوں تک ہمارا ذکر ہوگا، اور پچھلی جو گزر چکی ان کو پتہ ہی نہیں۔ اور وہ رسوائی سب سے بڑی رسوائی ہے جو قیامت میں ہوگی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان وہاں موجود ہے، اور پکارا جا رہا ہے فلاں بن فلاں آ جائے، اور وہ جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ وہ رسوائی ہے۔ دنیا کی کیا رسوائی ہے کون جانتا ہے؟ میں آج یہاں گناہ کر رہا ہوں، میں آج یہاں کوئی غلطی کر رہا ہوں، تو امریکہ والے کو، کینیڈا والے کو، آسٹریلیا والے کو، سعودیہ والے کو، دبئی والے کو کیا پتہ میں نے کیا کیا۔ لیکن وہاں پر میرے بھائیوں پوری دنیا کے سارے بنی نوع انسان کھڑے ہوں گے، تو وہاں کی رسوائی سے اللہ مجھے اور آپ کو حفاظت میں رکھے، اللہ ہمارے ساتھ عافیت کا معاملہ کرے۔ تو عورتوں کے لیے جس طرح پردہ ہے، وہ بیوہ، کنواری، شادی شدہ، پردہ ایک ہی طرح سے ہے، اور مردوں کو بھی پردے کا حکم ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے۔ الگ سے ایک موضوع انشاءاللہ یہ ہے کہ شادی سے پہلے مرد کو کن باتوں کی تعلیم اور تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن یہاں پردے کی بات کریں تو اللہ نے مرد کو پہلے حکم دیا، عورت کو بعد میں۔ کیوں؟ مرد دن رات باہر کی چیزیں گھوم رہا ہے، وہ باہر مجبوری کی وجہ سے آنے والی کو پر بھی اس کی نگاہ پڑ رہی ہے، اور جو دکھانے والی ہے اس پر بھی اس کی نگاہ پڑ رہی ہے، بچی بوڑھی عورت ہر ایک پہ اس کی نگاہ پڑ ہی رہی ہے، تو اس کو پہلے حکم دیا۔ اور عورت جو ہے ہی گھر کے اندر، جن کو حکم ہی گھر کے اندر رہنے کے، وقرن فی بیوتکن، اللہ نے دنیا کی سب سے باحیا عورتوں کو، ازواج مطہرات کو حکم دیا اپنے گھروں کے اندر ٹھہری رہو۔ تو پھر آج میں تو اس لیے تو نہیں پڑھایا تھا کہ میں گھر کے اندر رہوں، مجھے اس لیے تو نہیں پڑھایا تھا کہ میں خاوند کی خدمت کروں، مجھے اس لیے تو نہیں پڑھایا۔ اچھا، خاوند کی خدمت کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، دفتر میں جا کر باس کے سامنے جی حضوری کرنا، اور جی یہ ٹاسک تم نے مکمل کرنا ہے، مکمل نہیں کیا ہے، چھٹی نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، تو وہاں پہ جی سر، اوکے سر، یس سر چل رہا ہے۔ تو اللہ ہماری بیٹیوں کی حفاظت فرمائے، ان کی عزت و عفتوں کی حفاظت فرمائے، ہماری بہنوں کی، ہماری ماؤں کی۔ اللہ مجھے اور آپ کو نظروں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہماری بہنوں کو صحیح معنوں میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاها والی حیا اور پردہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔